सफर का महीना एक मनूस महीना करार दिया जाता है। खुसूसन इसकी 1 तारीख से लेकर के 13 तारीख जो है ये नहुसत की तारीखें हैं। इनमें ना कोई शादी ब्याह करता है, ना कोई मंगनी करता है, न मकान का सौदा करता है, न नकले मकानी करता है। कोई नेक अमल इन 13 दिनों में कम से कम नहीं किया जाता। आप ये सफर का महीना शुरू हो गया तो आप देखिए तमाम शादी हाल में सन्नाटा आपको नजर आएगा। कहीं भी ना कोई जनाब मंगनी और ना कोई जनाब शादी ब्याह, और अगर इसमें कुछ हो जाए तो कम से कम हमारे यहाँ बूढ़ी औरतें उस पर लान तान करते में थकती नहीं कि तुम्हें क्या हो गया, तुमने सफर के महीने में मंगनी, सफर के महीने में तुमने शादी की, ये तो सब काम तुम्हारा खराब हो जाएगा। और ये महीना जो है बड़ी नहुसत का कहलाता है, माज़अल्लाह। फिर इसमें एक रिवायत ये घड़ी गई कि बहुत सारी बलाएं नाजिल होती हैं, और इतनी बलाएं नाजिल होती हैं खुसूसन 13 तारीख को। तो उस बलाओं को निमटने के लिए हमने और हमारे अहबाब ने देसी तरीका ये निकाला कि चने उबालते हैं, गेहूं उबालते हैं, और चने और गेहूं जो है वो छतों पर डाल देते हैं कि ये बलाएं इतनी बेवकूफ हैं कि बजाय आपको पकड़ने के आपके छोले खा के चली जाएं। आपके दाने और गंदुम के जो हैं वो जनाब खा करके भाग जाएंगी। हालांकि ये माल का ज़िया है। इस्लाम चाहे 2 पैसे का क्यों ना हो, माल के ज़िया को जायज करार नहीं देता। ये सारी चीजें इसमें हैं, इसमें नहुसत है। अब इस नहुसत में आप और चीजें मिला लें, क्योंकि इतना वक्त नहीं। हम सफर पर कलाम करें तो पूरा महीना सफर में गुजर जाए तो दूसरे और उन्वानात रह जाएं। नहुसियत का जहां तक ताल्लुक है, कहते हैं सफर में भी नहुसत है। और मैं आगे अर्ज करूंगा, शिगोन लेना हमारे यहां, जिसको अरबी में अत्तैरा, अत्तीरा और तैर के नाम से भी याद किया, जिसका तर्जुमा हम उर्दू में सिर्फ आपको समझाएं ये करें जैसे कोई फाल लेना। अगरचे फाल का माना कुछ और है, मगर समझाने कि हम उसको फाल से ताबीर करें तो आपको आसानी होगी। जिसका तर्जुमा तीरा और तैरा का फारसी में शुगोन। मसलन शुगोन क्या है कि आप जा रहे हैं, बिल्ली अगर काली रास्ता काट ले, कहेंगे भाई आज कोई मुसीबत आने वाली, घर लौट करके आ जाते हैं। घर की दीवार पर कौवा अगर काएं काएं करने लगे तो बाद लोगों के नजदीक ये तीरा और ये शुगुन लेते हैं कि यहां तो कोई बला नाजिल होने वाली या कोई बीमारी आने वाली। और कुछ औरतें इससे ये शुगुन लेती हैं कि मेहमान आने वाले। इसी तरह उल्लू किसी के घर पर बैठ जाए तो समझते हैं कि ये घर बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाएगा। ये वो सारी दास्तान है जिसका इस्लाम ने बहुत ही ज्यादा कला कमा किया। और अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मौदूदी देहलवी रहमतुल्लाह तआला की कब्र को रहमत और रिदवान से भर दे। अपनी किताब मा सबत मिन सुन्ना में इस बाब के हर पहलू पर इतना शाफी वाफी और काफी कलाम किया है कि उनके इल्म फदल का पता लगता है। हदीस की किताबों पर कितनी उनकी गहरी नजर थी और एक दूसरे में तत्वीक, और किस तरीके से शेख मुहक्किक ने कायम की। ये शेख मुहक्किकी का अजीजान गिरामी हिस्सा है। अब आइए इस सिलसिले के चंद मंदराजात पर हम गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले सफर क्या है? सफर 1 महीने का नाम है। सफर एक जमाने जहलियत में लोग, ये सारी चीजें हदीसों में मौजूद हैं, वक्त बचाने के लिए जो बात है कभी किसी को जरूरत हो उसके हवाले के हम जिम्मेदार। सफर एक ऐसे दर्द को कहते हैं कि जो इंसान की पसली के नीचे से उतरता। सफर का एक माना यह है जमाने जहलियत में कि कहते हैं कि सांप में, पेट में एक सांप पैदा हो जाता और उसको सफर कहते हैं। और ये सांप जब आदमी का पेट खाली हो तो ये काटने लग जाता है। और जमाने जहलियत में मुतादी मर्ज था, यानी ये किसी के लग जाए उसके साथ बैठने वाले को भी लग जाएगा, जो उसके साथ बैठे उसे भी लग जाएगा। इस मर्ज को जमाने जहलियत में मुतादी मर्ज कहते थे और इस्लाम ने इसका भी कला कमा किया। एक सफर उसको भी कहते हैं कि आदमी के पेट में जब कीड़े पैदा हो जाते हैं, कि जिसको हम उर्दू में और हमारे देसी तिब में उसको सांप तो नहीं कहा गया, बल्कि उसको कहते हैं कद्दू दाने। आमतौर पर बच्चों के पेट में कीड़े पैदा हो जाते, जब बच्चा या कोई आदमी खाना खाए तो वो उनकी ग़िज़ा बन जाता है। और जो आदमी जिसके पेट में कद्दू दाने
یہ پیدا ہو جائیں وہ سارا وہ کھا جاتے ہیں، اور جب بھوک کا وقت لگتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، پیٹ میں آدمی کے کاٹنے لگ جاتے ہیں، اس کو بھی سفر کہا گیا۔ اچھا، اب ہم اس کو سفر اگر مراد لیں تو زمانے جاہلیت میں اس سفر کو منحوس مہینہ کہا جاتا تھا، جس کا اثر 14 سال بیتنے کے باوجود مسلمان من نہ جانے کس طریقے سے رہا، جس کا اسلام نے قلاقمہ کیا، لیکن آج تک ہمارے یہاں سفر کا مہینہ ایک منحوس مہینہ کہلاتا ہے، اور اس کا آخری بدھ یہ اور جناب سونے پر سہاگا کہ آخری بدھ کو ہم کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے تو آپ کو صحت ہو گئی اور حضور علیہ السلام بیرون مدینہ تفریح کرنے کے لیے گئے، سیر کرنے کے لیے گئے، تو ہمارے یہاں آخری بدھ بھی منایا جاتا اور اس میں جناب اچھے اچھے کھانے پکائے جاتے، شیرنی لوگوں میں تقسیم کی جاتی اور سیر اور سپاٹے کے لیے جایا جاتا ہے، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ موقع ہوا تو ہم اس سے متعلق بھی کچھ عرض کریں گے کہ سفر کا آخری بدھ میں تو حضور علیہ السلام کے مرض نے زیادہ شدت اختیار کی، اور آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول شریف میں ایک قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول شریف کو حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، تو سفر کے مہینے میں تو حضور سخت علیل اور آخری بدھ کو تو حضور سخت علیل، اس کا منانا یہ بھی زمانے جہالت کی رسم ہے۔ عزیزان گرامی، سیر اور سپاٹے کو جانا یہ بھی جہالت کی رسم ہے۔ ہرگز حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت صحت یاب نہ ہوئے اور نہ بیرون مدینہ حضور سیر اور سیاحت کے لیے گئے، یہ روایت بھی بالکل غلط۔ آئیے سب سے پہلے صحت ستہ میں جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ، یہ تو میں نے اس کے ایک مقدمہ تھا جو آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ ساری رسم جہالت کی ہیں اور اسلام نے ان سب کا قلاقمہ کیا۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کوئی بیان کرنے ہم نے اس آیت کا سہارا لیا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب کہ تمہاری ہر ادا اسلامی ہونی چاہیے، ہر حرکات و سکنات میں تمہارے اسلام ہونا چاہیے، اور اس کے بعد فرما وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں پہ مت چلو، شیطان کے راستے مت چلو، اس کے نقش قدم پر مت چلو، اور اس کے بعد فرما اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ سب جو باتیں میں نے بیان کی یہ خطواتی شیطان میں ہیں، یہ اس کے نقش قدم پر چلنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آئیے اب صحت ستہ، امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل فرمائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما لا سفر کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہوا؟ حضرت جابر کی روایت کا کہ سفر نہ منوس ہے، نہ اس میں منوسیت ہے، نہ اس میں نحوسیت ہے، نہ اس کے آخری بدھ کی کوئی ہے، اور نہ اس مہینے میں کوئی جائز اور اسلامی کام کرنے کی ممانعت ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آن کر اس کی گویا اس سارے برے خیالات کا حضور علیہ السلام نے قلاقمہ کر دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے اور اس کو بھی امام مسلم نقل کیا کہ نہ اس میں نحوست ہے، نہ بھوت اور شیطان کا کوئی دخل ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور فرما رہے کہ وہ نہ اس میں نحوست ہے، نہ بیماری کا کہیں لگنا ہے کہ جیسے ایک بیماری دوسرے کو لگ جائے۔ حضور کے خدمت میں ایک بدو بیٹھا ہوا، اس بدوی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ ہے گویا جیسے ہرن، حالانکہ اونٹ کتنا بڑا جانور، وہ ایسے پھدکتا ہے جیسے کہ ہرن۔ کس وجہ سے؟ کہ اس کو خارش ہو جاتی، اس کو جب خارش ہو جائے وہ دوسرے اونٹوں میں چلا جائے تو مشہور ہے کہ ان کو وہ بیماری ہو جاتی۔ حضور علیہ السلام فرما یہ غلط ہے، اس لیے کہ اگر یہ اونٹ جس کو گویا بیماری ہو جائے، خارش ہو جائے، اگر یہ دوسرے اونٹوں میں جائے اس کو یہ بیماری لگ جائے، اس کو بیماری کہاں سے آئی؟ اس سے بیماری کہاں سے آئی؟ اس سے پتہ لگتا ہے کہ بیماری بھی متعدد نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو نہیں لگتی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے بہت اور روایتیں ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی۔ اب اس کے برعکس بھی حدیثیں ہیں، مثال کے طور پر امام بخاری نے کتاب الطب میں، امام احمد نے اپنی مسند میں یہ حدیث نقل فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کو کوڑ ہو جائے، جب کوڑ ہو جائے
اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگا جاتا. آپ جانتے کوڑ جو داغ پیدا ہو جاتی اور ایسے مریض میں قریب اگر بیٹھے کچھ بدبو سی بھی محسوس ہوتی ہے اور حضور نے ان کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا. اچھا اس کے برعکس بھی حدیث اور ایک حدیث اس سے ملتی ہوئی حدیث یہ ہے. ایک شخص کوڑی تھا, بہت زیادہ اس میں کوڑ تھا اور حضور سے بیعت کرنے کے لیے آیا. آپ نے وہیں روک دیا, فرمایا یہیں ٹھہر جاؤ اور تمہاری بیعت مقبول. یہ کہہ کر حضور علیہ السلام نے اسے رخصت کر دیا. اس سے پتہ لگا کہ حضور علیہ السلام نے کوڑی سے پرہیز فرمایا. اور بخاری کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضور نے فرمایا کوڑی سے ایسے بھاگو جیسا کہ آدمی شیر سے بھاگتا. یا کیا مطلب ہوا کہ یہ بیماری تو اس کو لگتی, لیکن ہم نے جو دوسری پہلے حدیث بیان کہ اونٹ کی بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی, یہ بھی موجود ہے. لیجیے صاحب ایک بات اور سنیے, یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے جس کو ہم نے طب نبی میں جب تقریر کی اس کو ہم نے بیان کیا, فرمایا کہ کوڑی سے ایسے بھاگو جیسا کہ آدمی شیر سے بھاگتا. یہ میں اپنی آپ بیتی اور اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں کہ میں نے 77 میں سب سے پہلے افریقہ کینیا نائروبی کا دورہ کیا. 77 میں حج کے لیے پہنچا. حضرت علامہ ضیاء ملت و دین علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ قطب مدینہ, ان کے یہاں مجھے 40 دن رہنے کا اتفاق ہوا. ایک بہت بڑا کوئی سائنٹسٹ کہیں باہر سے آیا, وہ وہاں مجھے ملا اور ملنے کے بعد کچھ بات نکلی. اس سائنٹسٹ نے کہا, اس ڈاکٹر نے کہا مولانا بڑی عجیب بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ کلمہ حدیث پر گفتگو ہو رہی. کہنے لگے دیکھیے میں سائنٹسٹ ہوں اور میں نے پڑھا کہ وہ کتاب کے جس میں جراثیم جو ہیں ان کی قسمیں بیان کی گئیں کہ فلاں بیماری کا جراثیم کیسا ہوتا, فلاں بیماری کا جراثیم کیسا ہوتا. کہنے لگے میں نے کوڑ کا سبجیکٹ جب پڑھا جس کو عربی میں جزام کہتے ہیں اور اس بیمار کہتے ہیں مجزوم, میں نے کوڑ کا سبجیکٹ جب پڑھا تو میں حیران رہ گیا, اس لیے کہ سائنٹسٹ نے لکھا کہ حضور کی حدیث بھی کوٹ کی. حضور کی حدیث ہے جو بخاری میں کہ جزامی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتا. میں نے پڑھا ایک سوئی پر یہ جو جزام ہے اس بیماری کے جراثیم اتنے باریک ہیں کہ ایک سوئی پر 700 جراثیم آ جاتے. ایک سوئی پر 700 جراثیم آ جاتے. سائنٹسٹ لکھا الیکٹرانک خوردبین سے ہم نے جب جزام کے جراثیم کو دیکھا ہم حیران رہ گئے دیکھ کر کہ اس کی شکل بالکل ایسی ہے جیسے شیر کی شکل ہوتی. اس کی شکل و صورت بالکل ایسی جیسے کہ شیر کی شکل ہوتی. اور امام بخاری کی حدیث کو پڑھیے, فرما جزامی سے ایسے بھاگو جیسے آدمی شیر سے بھاگتا. اب اس حدیث سے شبہ پیدا ہوا کہ جزام اور یہ بیماری ایسی ہیں جو کسی آدمی کے لگ بھی جاتی, مگر اس کے خلاف بھی حدیث موجود. ایک شخص کوڑی تھا, وہ حضور کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا آؤ, اور اسے اپنے رکابی میں بٹھا کر کے اپنے ساتھ کھانا کھلایا. یہ اس کے برعکس بھی حدیث آتی. اسی طرح فرمایا کہ جہاں طاعون کی بیماری پھیل جائے کوئی آدمی وہاں نہ جائے, لیکن جو وہاں رہتا ہو وہ وہاں سے بھی نہ جائے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ متعدی کہ ایک دوسرے کو گویا لگ جاتی. مگر شیخ موقع نے فیصلہ یہ دیا, فرما سنو یہ بچنے کا اس لیے کہا گیا اگر اس کو کوڑ لگ جائے, اگر کمزور ایمان والا ہو یہ سمجھے گا اس کا کوڑ مجھے لگ گیا, کمزور ایمان والا ہو کہے گا اس کی بیماری جو ہے وہ مجھے لگ گئی. اس لیے ممانعت کر دی گئی کہ جو بیمار اونٹ ہے وہ صحت مند اونٹوں میں نہ جائے, اور فرمایا جو صحت مند اونٹ ہے وہ جہاں چاہے جائے کہیں بھی کھڑا رہے, اس میں کوئی حرج نہیں. جہاں طاعون کی بیماری لگ جائے, عوام میں یہ مشہور ہے کہ متعدی ہوتی ہے, پورے شہر خالی ہو جاتے ہیں, تو یہ طاعون کی بیماری بھی کسی کو نہیں لگتی. لیکن ہاں جو کمزور ایمان والا اگر اسے طاعون لگے تو آدمی یہ سمجھتا ہے شاید اس کی وجہ سے لگی. اور فرمایا حضور نے کوڑی کو بلا کر اپنے ساتھ جو کھایا, یقین کی منزل میں حضور سے بڑھ کر کون آدمی ہوتا. وہ جانتے ہیں کہ جو بیماری جو پریشانی وہ من جانب اللہ منشا الہی ہے, یہ الگ بات ہے کہ اس سے بچا جائے یا دور رہا جائے. ایک اور حدیث میں فرمایا اس کا بھی پورا فیصلہ سنیے. فرمایا نحوست کا جہاں مسئلہ ہے سفر میں, فرمایا جیسے سفر میں نحوست نہیں, نہ اس میں بھوت پلی, نہ کوئی شیطانی اثرات, نہ کوئی بلائیں نازل ہوتی. فرمایا کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے. وہ نحوست کیا ہے؟ ایک بیوی, ایک گھوڑا
ایک مکان، اس میں نحوست ہوتی ہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ جب یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے بیان کی کہ حضور فرماتے ہیں کہ جناب بیوی میں اور گھوڑے میں اور گھر میں نحوست ہوتی، حضرت عائشہ صدیقہ سخت غصے آئیں اور فرما یہ نہیں، بلکہ حضور کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ زمانے جہالیت میں لوگ بیوی نحوست سمجھتے تھے اور گھوڑے میں نحوست سمجھتے تھے اور گھر میں نحوست سمجھتے، جیسا کہ ہمارے یہاں آج بھی عزیزان گرامی اس کا رواج ہے. اچھا، اس کو تائید دوسری حدیثوں سے ہوتی، بہت مل گیا مضمون. وہ یہ ہے، ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، ایک خاتون حضور خدمت میں آئی. لگتا ہے کہ یہ دونوں حدیثیں ایک ہی ہے. یہی مسئلہ اس کے شوہر نے پوچھا، یہی مسئلہ بیوی نے پوچھا. حضور ہم جس مکان میں پہلے تھے بڑے عیش میں تھے، عددی یعنی جو چیزیں ہمارے پاس آتی وہ کثرت سے آتی اور بہت ہی وافر مقدار ہمیں دولت اور ساری چیزیں ہمیں وہاں ملتی، لیکن جب اس مکان میں آئے ہیں تو قلاش ہو گئے. حضور نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو، اس مکان کو تبدیل کر دو. اس سے پتہ لگا کہ مکان میں نحوست ہوتی. اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ برہم ہو گئی کہ ایسا نہیں، بلکہ زمانے جہالیت میں لوگ عورت میں نحوست سمجھتے جیسے سفر میں سمجھتے، مکان میں نحوست سمجھتے، گھوڑے میں نحوست سمجھتے. پھر شیخ موقع اس کی تطبیق یوں کی، فرما دیکھو بعض حدیثیں کہ ان میں نحوست نہیں ہوتی اور بعض میں ہے کہ ہوتی ہے. اچھا اگر ہوتی ہے تو وہ کیا ہے جو ہم نے پہلے بتا، نہیں ہوتی تو وہ کیا ہے، اس کو بھی آپ سن لیجئے. کہ مثال کے طور پر فرمایا کہ بیوی میں، مکان میں، گھوڑے میں، شیخ موقع کہتے ہیں نحوست کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے گھوڑا شریر ہو جائے یا کاٹنے لگ جائے. گھوڑا جب کٹنا ہوتا ہے تو آدمی کا سر پکڑ لیتا ہے. جانوروں کے ماہرین کہتے ہیں کہ بلی جب برگشتہ ہو جائے تو آدمی کا ٹیٹوا پکڑ لیتی. اونٹ اور گھوڑا جب برگشتہ ہو جائے تو آدمی کے سر کو پکڑتا. جب شریر ہو جائے، قابو میں نہ ہو سواری اور جناب کاٹنے لگ جائے، برگشتہ ہو جائے، اب اس گھوڑے کو فروخت کر دیا جائے. اسی طریقے سے مکان اگر تنگ ہے، ہوا نہیں آتی اور مختلف جگہ محلے کے لوگ صحیح نہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، جب دیکھو لڑے، ایسا مکان بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طریقے سے بیوی میں نحوست کا کیا معاملہ، فی نفسی اس میں نحوست نہیں بلکہ وہ ناشیزہ ہو جائے. ناشیزہ کا کیا مطلب، یعنی شوہر سے برگشتہ ہو جائے، شوہر کو قریب نہ آنے دے، شوہر پر بھرم ہو جائے، شوہر کو گالی گلوچ کرنے لگ جائے، یعنی اس کو کہیں گے ہم ناشیزہ کو، یعنی یہ کہ نافرمان. اور ایسے معاملے میں ہمارے محقق اور فقہا لکھتے ہیں ناشیزہ بیوی اگر شوہر کو چھوڑ کر اپنے گھر میں بیٹھ جائے اس کو نفقہ نہیں دیا جائے. پھر ہم یہ دیکھیں کہ نشوز نافرمانی کس کی طرف سے ہوئی، اگر مرد کی طرف سے ہوئی اس کو نفقہ دیا جائے گا، اور بیوی کی طرف سے نشوز پایا گیا یعنی نافرمانی تو اب کیا ہوگا، ہم اس کو نفقہ نہیں دیں گے. اگر بال بچے دار ہے تو بچوں کا نفقہ تو دیں گے لیکن بیوی کا نہیں دیں گے. اب شیخ موقع یہ تطبیق کی کہ جناب بیوی میں یا گھوڑے میں یا گھر میں نحوست کا مطلب یہ ہے، مگر فی نفس ہی نہ عورت میں نحوست ہے، نہ گھر میں نحوست ہے، نہ گھوڑے میں نحوست ہے. اور یہ میں آج آپ سے عرض کروں ہمارے ماحول میں یہ کبھی کسی کی شادی ہو جائے، شادی ہونے کے بعد آدمی قلاش ہو جائے، ارے کہیں گے جب سے یہ کمبد گھر میں آئی ہے نا نحوست آ گئی. اس کی ممانعت ہے کہ بیوی میں کوئی نحوست نہیں ہوتی. اور یہ کہا جاتا جب سے ہم نے مکان تبدیل کیا، ارے صاحب یہاں آئے، فلاں بیمار ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، نانا کا انتقال ہو گیا، قلاش ہو گئے. فی نفس ہی مکان میں کوئی نحوست نہیں ہے. اگر مکان نحوست پھر آپ دوسری جگہ جائیے وہاں کچھ ہو جائے، اب تیسری جگہ جائیے وہاں کچھ ہو جائے، اب چوتھی جگہ جائیے. کیا یہی کام کرتے رہیں گے زندگی میں؟ اللہ اکبر. گھر کو بسانا اور رہنا کوئی آسان کام نہیں. اس لیے فی نفس ہی نہ بیوی میں نحوست ہے، نہ گھوڑے میں نحوست ہے اور نہ مکان میں نحوست ہے. اور اس کے بعد فرما لا سفر، اور سفر میں بھی کسی قسم کی کوئی، عزیزان گرامی فرمایا کہ کسی قسم کی نحوست جو ہے وہ سفر میں نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں آخری بدھ کا معاملہ لیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سخت علیل تھے، یہاں تک کہ علیل تھے. حدیث شریف میں ہے کہ دو صحابہ کرام علیہم رضوان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے آخری میں مسجد نبوی تشریف لاتے.
اور نماز پڑھاتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ صدیق اکبر امامت فرماتے اور حضور علیہ السلام ان کے برابر میں بیٹھ جاتے. امام تو حضور ہی ہوتے لیکن حضور تشریف لے آتے. اور اس طریقے سے آپ کا مرض جو ہے بتدریج بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آپ ایک معروف قول کے مطابق 9 تاریخ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، 9 ربیع الاول. تو آخری تاریخوں میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ عزیزان گرامی میں سب سے زیادہ علیل. تو یہ قول کہ حضور علیہ السلام صحتیاب ہو گئے یہ بھی غلط. اس میں سیر و تفریح کی جائے یہ بات بھی عزیزان گرامی بالکل غلط ہے. اور اس کو تفریح کے طور پر کوئی شیرنی یا اس قسم کی چیزیں بانٹی جائیں ان سے بھی اسلام نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. اور اس کے بعد ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ تیرا، شگون لینا. اس سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. شگون کیا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا، کالی بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو کہتے ہیں سب آج کوئی مصیبت آنے والی، اور کوئی آدمی شگون لے کر اپنے کام کو موقوف کر دے تو فرمایا گیا کہ اس نے اس شریعت کے ساتھ کفر کیا جو نبی کریم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی. ہمارے یہاں ہوتا جیسے سفر کو لے لیجئے، یا کوئی جناب بلی راستہ کاٹ جائے، اس قسم کے اس شگون سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت عزیزان گرامی منع فرمایا. اور اسی طریقے سے الو کہیں بیٹھ جائے، اس کی بھی ایک اتنی طویل تفصیل شیخ موقع نے لکھی کہ زمانے جاہلیت میں یہ الو جو پرندہ ہے اس کے متعلق یہ خیال تھا کہ کوئی آدمی اگر قتل ہو جائے یہ اس کی روح ہوتی ہے کہ جو بیٹھ کر کے چلاتی رہتی ہے جب تک کہ اس کا قاتل ہے جب تک وہ نہ مر جائے اس وقت تک چلاتی رہتی. اور یہ نظریہ تھا کہ آدمی کی ہڈیوں سے یہ جانور نکلتا ہے اور قبر کے اوپر بیٹھ جاتا. ایک بات یہ موجود تھی کہ جناب وہ آدمی کے سر میں سے نکلتا ہے یہ، اور یہ لوگوں کے گھر پہ بیٹھتا ہے، چلاتا ہے، لوگوں کا گھر اجڑ جاتا. یہ ساری غلط باتوں سے عزیزان گرامی اسلام نے منع فرما دیا کہ اس میں کوئی شرعی حقیقت، فرما دیا گیا کہ اس میں کوئی شرعی حقیقت عزیزان گرامی نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے سفر میں جو اپنے اپنے طور پر یہ ساری چیزوں کو گھڑ لیا ہے، اس ساری چیزوں کا تعلق عزیزان گرامی، افسوس یہ ہے کہ آج مسلمانوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں ہندوستان قدیم میں ہم جب ہندوؤں کے ساتھ رہے بہت ساری چیز میں ہم میں ان کی منتقل ہو گئیں. ہاں اگر علماء نے کہیں کہا ہو، حدیثوں میں کہیں ایسا مان لو، اس کو ہم شگون نہیں کہیں گے. مثلا ان کی چند مثالیں میں دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ جس کو شگون یا نوست نہیں کہیں گے، جو تجربات ہیں اور علماء کے اس پر تبصرے، اور اس کا کہیں نہ کہیں اس کی اصل جو ہے وہ حدیث میں موجود ہے. بظاہر یہ شگون لگتا، بظاہر یہ فعال لگتی، لیکن ایسا عزیزان گرامی ہرگز نہیں. جیسے فرمایا کہ دھوپ کے پانی سے نہایا جائے، دھوپ میں اگر پانی گرم ہو اس گرم پانی سے نہایا جائے تو آدمی کے کوڑ پیدا ہو جاتا ہے. علماء فرماتے دھوپ سے گرم پانی کو نہ پیا جائے، نہ یہاں تک کہ اس سے اگر کپڑا دھویا گیا وہ گرم کپڑے کو نہ پہنے جب تک کہ اس کی بھاپ نہ نکل جائے. اس پانی سے غسل بھی نہیں کیا جائے، اس پانی سے وضو بھی نہ کیا جائے ورنہ کوڑ پیدا ہوتا. آپ نے سنا ہوگا طب نبی پر ہم نے کلام کیا، اس میں یہ عرض کیا تھا علامہ ابن الحاج، اور اس کو بخاری جو ہے نزہۃ القاری اس کے مقدمے میں اس سے لکھا، اور وہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ حضور علیہ السلام کی حدیث کے بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے کوڑ پیدا ہوتا. کیونکہ حدیث موجود، اس کو ہم وہ شگون نہیں کہیں. بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے کوڑ پیدا ہوتا. امام الحاج بہت بڑے امام، انہوں نے دیکھا کہ روایت حدیث کے اعتبار سے ضعیف. انہوں نے کیا کیا کہ بدھ کے دن ناخن کاٹ لیے، جب ناخن کاٹا تو کوڑ پیدا ہو گیا، بہت زیادہ مبتلا ہو گئے. مگر بہت بڑے حدیث فقہ کے امام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے خواب میں دیکھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابن الحاج یہ کیا معاملہ؟ کہنے لگے حضور بس میں نے یہ سمجھا یہ حدیث ضعیف ہے اور میں نے سوچا کہ اس پر عمل کرنے سے کچھ ہوگا نہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا ابن الحاج اگرچہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے مگر میرا قول تو تم تک پہنچ گیا تھا یا نہیں؟ میری بات تو تم تک پہنچ گئی تھی یا نہیں؟ سب شرمندہ ہوئے، گردن جھکا لی. حضور نے کرم فرمایا
اور ان کے پورے بدن پر مسح فرما دیا. جب وہ صبح اٹھے تو بالکل بھلے چنگے تھے. اس سے وہ لوگ نصیحت حاصل کریں جو بار بار کہتے یہ حدیث ضعیف, یہ حدیث کمزور ہے, جیسے لگتا محدث اعظم پاکستان یہ فلاں روایت کمزور, فلاں روایت. یہ بھائی ہمارا منصب نہیں, یہ تو علماء کا منصب. اور اسی طریقے کچھ باتیں شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب جو لباس پر آپ نے لکھی ہے, لباس کیسا ہونا چاہیے, حضور کو رنگ کیسا پسند تھا, کیسا لباس ہونا چاہیے. عام جو مسلمان صوفیہ علماء لباس پہنے وہ عام مسلمانوں کو وہ لباس پہننا چاہیے. حضور علیہ السلام کو امامہ شریف کیسے رنگ کا پسند تھا اور کون سے رنگ کے حضور نے امام پسند فرمایا, ان سب کا ذکر کیا. اور اس میں ایک حدیث شریف یہ نقل فرمائی, اس کو ہم شگون نہیں کہیں گے نہ نحوست کہیں گے, بلکہ یہ حدیث میں چونکہ بیان ہوا. اور صدر الشریعہ حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عزیزان گرامی شیخ کے محقق سے حوالے لکھا, اور شیخ محقق کی اصل کتاب جو لباس پر ہے اس کا اصل نسخہ بھی فارسی اور اس کا ترجمہ اردو کا وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس میں حضور فرماتے ہیں, اور ہم سب دیکھیں جتنے الا ماشاءاللہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ جس کا علاج ہم زندگی بھر کرتے. بلڈ پریشر, ڈاکٹر کہتے ہیں اس کی گولی آپ کو ساری زندگی کھانی پڑے گی. کیوں صاحب, ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے جناب اسکاٹ, خون پتلا کرنے والی گولی. جو آدمی دل کا مریض ہو ڈاکٹر کہتے ہیں خون پتلا کرنے کی یہ گولی جو ہے یہ آپ کو ساری زندگی بھر کھانی. شوگر کا مرض ہے, عموماً کہا جاتا ہے یہ لا علاج ہے. کینسر کہتے ہیں لا علاج, مگر حدیث شریف میں کہ جتنی بیماریاں اللہ نے پیدا کی ان کا علاج بھی پیدا فرما دیا. لیکن اب کیا ہے, ہماری رسائی وہاں تک نہیں. تقریباً ہم لوگوں میں عموماً جو بوڑھے ہو گئے یا جوان بھی ہیں کوئی نہ کوئی بیماری ایسی لگ گئی, کتنا ہی علاج کراتے ہیں کوئی افاقہ نہیں ہوتا, کتنی دوائیں کھاتے ہیں کوئی اس کا افاقہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے اب سنیے آپ, اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو اپنے ذہن میں راسخ کر کے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے تو یہ شگون نہیں, جیسے کہاوتیں ہیں وہ نہیں. فرمایا کوئی شخص بیٹھ کر امامہ باندھے, امامہ جو ہے یہ بیٹھ کر باندھے اور کھڑے ہو کر ازار پہنے, یعنی جو بھی ازار ہو, پتلون ہو پجامہ ہو کوئی ازار, اس کو کھڑے ہو کر پہنا جائے. شیخ محقق لکھتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں اسے ایسی بیماری لگے گی جس کا علاج دنیا میں نہیں ہوگا, جس کا دنیا میں علاج نہیں ہوگا اسے ایسی بیماری لگے گی. اللہ اکبر. اب غور کیجئے, ہم میں زیادہ تر لوگ ایسی بیمار مبتلا ہیں یا نہیں, کتنی ہی دوا کھا رہے ہیں کچھ ہو رہا مگر علاج نہیں ہو رہا. اب دیکھیے حدیث میں اس کی بنیادی وجہ بیان کر دی گئی. ہم میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کا دستور یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پیجامہ پہنتے ہیں, کھڑے ہو کر ازار پہنتے ہیں. اور امامے کا رواج تو چلو اب ذرا سا عام ہوا ہے, لیکن کھڑے ہو کر امامہ باندھا جائے, ازار جو ہے وہ بیٹھ کر پہن. الا ماشاءاللہ کچھ کا استثناء ہے, جیسے آپ باتھ روم میں ہو, غسل خانے میں ہو, وہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں, اس کا استثناء ہے. کہیں ایسی جگہ ہو کہ جہاں بیٹھنا ممکن نہیں ہو, اس کا استثناء ہو. لیکن عام طور پر یہ عادت ڈالیں جو امامہ باندھنے والے لوگ ہیں وہ کھڑے ہو کر کے باندھیں, اور پجامہ یا پتلون یا جو ازار وہ پہنے اس کو بیٹھ کر کے پہنے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے, ارشاد کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے ایسی بیماری نہیں لگے گی جس جو لا علاج قسم کی بیماری ہو. اور ہم نے طب نبی میں عرض کیا تھا کہ آدمی مہینے میں تھوڑا سا شہد چکھ لیا کرے تو اس کو کوئی ایسی بری بیماری نہیں لگے گی جس کا علاج نہ ہو, جیسے ایڈز, جیسے کینسر یا اس قسم کی بیماریاں. شہد کی یہ بھی عزیزان گرامی برکت. ایسے جو شواہد ہیں ان کو ہم شگون نہیں کہیں گے, ان کو نحوست نہیں کہیں گے. اس لیے اب سارے کلام کا نتیجہ یہ نکلا, کسی مہینے میں نحوست نہیں, کسی ساتھ میں نحوست نہیں ہے. اور اگر کہیں ہے اس کا کوئی ثبوت دیکھیے کہ وہ کیا ہے. مثال کے طور پر صرف یہ کہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے, ابو لیث سمرقندی بہت بڑے پرانے محدث گزرے ہیں, انہوں نے فرمایا مغرب کے وقت جھاڑو نکالنے میں, مغرب کے بعد جھاڑو نکالنے میں گھر میں نحوست داخل ہوتی ہے. یہ پتا چلا یہ شگون نہیں ہے, بلکہ علماء اکابر نے یہ فرمایا کہ مغرب کے وقت میں گھر میں جھاڑو نہ دی جائے, اس سے گھر میں نحوست داخل ہو جاتی ہے, اس کو ہم شگون میں داخل نہیں کریں گے. ایک روایت میں ہے کہ جو گھر میں مکڑی کے جالے ہو جاتے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے, عموماً گھر میں جائیں
تو کہیں کہیں جالے نظر آتے ہیں، اس میں بھی گھر میں نحوست پیدا ہوتی، یہ شگون نہیں ہے، بلکہ اکابر علماء نے اس ارشاد فرمایا ان تمام چیزوں کا اس میں استثناء کرنا ہوگا۔ غرض یہ کہ ہم نے آخری بت کے حوالے سے یہ پیغام آپ کو دیا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، نہ یہ مہینہ منوس ہے، نہ اس کی کوئی ساتھ میں نحوست ہے، نہ 1 سے لے کر 13 تاریخ جتنی تاریخیں اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، اس میں لوگ عموماً سفر نہیں کرتے، شادی بیاہ نہیں کرتے، یہ سارے معاملات ہمارے عزیزان گرامی غلط اور نہ جانے ہمارے یہاں کیسے آ گئے۔ یہ کچھ رسمیں جو 1400 برس لوگوں میں تھیں، وہ آج 1400 برس بعد بھی ہم میں پائی جاتی، ہم سب کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کوئی ساتھ کوئی دن جیسے منگل یا بدھ اس کو نحوست تصور کیا جائے، نہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن۔ مجھے بتائیے کیا ان دنوں میں حج نہیں آتا؟ حج آتا ہے، کبھی منگل کو آ جائے، بدھ کو آ جائے، جمعرات کو آ جائے، کسی دن بھی آ جائے، اس میں تو ہرگز نحوست نہیں۔ البتہ اسلام میں جمعے کے دن کو پسندیدہ قرار دیا گیا، جیسا کہ آپ نے جمعے کے موقع پر جو ہم نے جمعے پر کلام کیا اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے قیاس سے کہ عیسائیوں نے اپنا دن متعین کر لیا، یہودیوں نے اپنا دن متعین کر لیا، ہم بھی اپنے لیے کوئی اجتماع کا دن متعین کریں، مگر وہ ہفتہ نہیں ہو، وہ اتوار نہیں ہو، کیا ہونا چاہیے؟ جمعہ ہونا چاہیے۔ لیجیے صاحب، جمعے کا دن معین کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تائید میں پھر پوری سورت جمعہ نازل فرما دی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والوں، جب جمعے کی اذان ہو جائے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ ایک برکت والا دن ہے پیر کا دن، جس میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، یہ یقیناً برکت والا دن ہے۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نفلی روزہ رکھنے کے لیے ہم پیر کو روزہ رکھیں تو کیسا؟ فرما ہاں، تم پیر کو روزہ رکھو، اس لیے کہ پیر وہ دن ہے کہ جس میں ہم دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ کچھ دن برکت کے ضرور ہیں، لیکن باقی دنوں کو اس میں نحوست ہے یا اس میں جناب برائی ہے یا وہ منحوس ہے، ایسا کوئی تصور اسلام نے عزیزان گرامی پیش نہیں کیا۔ سفر کے موقع پر یہ پیغام ہم نے آپ تک پہنچا دیا، آپ اپنے گھر والوں کو پہنچائیے اور اپنے احباب کو پہنچائیے کہ سفر جو ہے حضور نے فرما دیا، لا سفرون، سفر کوئی چیز نہیں، نہ اس میں بیماری ہے، نہ نحوست ہے، نہ پریشانی ہے، یہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔